बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम महज़ कश्मीर। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन खान। प्रोग्राम में मेरे साथ अब्दुल राफ़ी रसूल साहब हैं। राफ़ी साहब, रियाज नाइकू की शहादत के बाद भारतीय फ़ौज का मकबूजा कश्मीर में जुल्म, जबर और बर्बरियत का नया दौर शुरू हो चुका है। आपने देखा बडगाम में भारतीय फ़ौज ने एक राह चलते नौजवान को गोली मारकर शहीद किया। आपके ख्याल में भारत की इस दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी और बर्बरियत का क्या इलाज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लगभग 29 बरस हुए हैं कि हमने कब नहीं भारत की बर्बरियत को उसका सामना नहीं किया। हमने कब नहीं भारतीय मजालिम भुगते। अहले कश्मीर ने कब नहीं खाक और खून के दरिया अबूर किए और अहले कश्मीर के मैदानों को जिस तरह कब्रिस्तानों में तब्दील कर दिया गया है, ये बैन सबूत है कि 1990 से लेकर आज तक हम पर मुसलसल बर्बरियत जारी रही और ये सिलसिला कभी टूटा नहीं। अभी जो आप फरमाते हैं कि रियाज नाइकू के बाद बर्बरियत का सिलसिला फिर शुरू हुआ और एक नौजवान का तज़किरा आपने किया, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि यह सिलसिला कम थमा था, ये कभी नहीं थम चुका था। इस सिलसिले ने हमेशा कश्मीरी नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया और जो फिगर आप भी बयान करते हैं और सामने भी हमारे वो फिगर है कि 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी शहीद हुए। किस तरह शहीद हुए? ये शहीद हुए भारतीय बर्बरियत से। भारत ने हमेशा निहत्ते कश्मीरियों पर गोलियों की बौछार कर दी उसकी फ़ौज ने, और बड़े बड़े सानहात रोनुमा हुए, दिलदोज़ सानहात रोनुमा हुए, दिल दहलाने वाले सानहात रोनुमा हुए, जहाँ दर्जनों कश्मीरियों को बैक वक्त और आने वाहिद में शहीद कर दिया गया। आप सोपोर को देख लें, उसके सानहे को, श्रीनगर के सानहात को देखें, हंदवारा के सानहे को देखें। गर्ज कितने सानहात का हम तज़किरा करें, आप उनको देख लें। निहत्ते लोग ही शहीद कर दिए गए, निहत्ते लोगों पर ही गोलियां बरसाई गई और ये बर्बरियत जारी रखी गई। तो लिहाजा ये जो बर्बरियत का सिलसिला है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है, एक तो कश्मीरी मुसलमान हैं और इन मुसलमानों का कत्ल करना भारत के मनसूबे में शामिल है, और यहाँ की मुसलमान अक्सरियत को घटाना भारत के शर्मनाक और नापाक मनसूबों में सरफहरिस्त है। नंबर 1। नंबर 2, इस बर्बरियत से भारत चाहता था कि अहले कश्मीर खौफज़दा हो जाए और फिर वो तहरीक के साथ अपनी वाबस्तगी जो है, वालहाना वाबस्तगी, उससे वो वापस आए और उससे वो अपना नाता तोड़ दें। लेकिन अफसोस ये है, भारत अपनी बर्बरियत जारी रखते हुए ये देखता है कि अहली कश्मीर कल से ज़्यादा आज तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार कर रहे हैं, अमली इजहार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन पर क़यामतें ढहाई जा रही हैं। तो लिहाजा ये जो सिलसिला, आप जिस नए सिलसिले का तज़किरा कर रहे हैं, ये तो 90 से ही चल पड़ा है और पता नहीं कब तक ये ख़त्म होगा। इसका इलाज ये है कि जो मज़लूम कौमें होती हैं, वो जब हक़ पर होती हैं, वो जब सदाकत पर होती हैं, उनका नारा जब हक़ का नारा होता है, उनका मौक़िफ़ जब सदाकत का मौक़िफ़ होता है, तो उन्होंने उस मौक़िफ़ पर कायम रहना है, उन्होंने उस सदा को बुलंद करते रहना है। ये कोई मियार नहीं होता है कि ज़ालिम मज़लूमीन का कत्ल आम करे। मियार ये होता है कि मज़लूमीन और हक़ परस्त कब तक और आखिरी दम तक किस तरह वो अपने हक़ के मौक़िफ़ पर कायम दायम रहते हैं। हमने दुनिया की तारीख़ हम पढ़ी हैं, दुनिया की तारीख़ है, बड़ी खून रेज़ तारीख़ें हैं। कश्मीर भी उन खून रेज़ तारीख़ों में से एक तारीख़ है। मौरिख लिखेगा
کہ کشمیری مسلمانوں نے ہندوستان کے جابرانہ قبضے اور جارحانہ تسلط کا انکار کر دیا، اور اس طرح انکار کر دیا کہ انہوں نے اپنے نوجوانوں، اپنے بچوں، اپنے خواتین حضرات کی قربانیاں پیش کی، اور اس حد تک پیش کی کہ 600 میدان قبرستانوں میں بھارت نے تبدیل کر دیے ہیں۔ لہٰذا اس بربریت کا توڑ یہ تو ظالم کے پاس ہے، لیکن بربریت کے سامنے مظلوم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے دستبردار اپنے حق سے نہیں ہونا چاہیے، اسے اپنا حقیقی موقف اور حق پر مبنی موقف اس سے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جب ایک مظلوم قوم حق کے موقف کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑا رہتی ہے، ان کی یہی فوز و فلاح ہوتی ہے، اور اسی فوز و فلاح سے آخرت تو ملتی ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی انشاءاللہ وہ سرخرو ہو جاتی ہیں۔ اچھا رافع صاحب، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ بھارت خوفزدہ کرنا چاہ رہا ہے کشمیریوں کو۔ ہم نے دیکھا ہے حالیہ دنوں میں بھی اور اس سے پہلے بھی بھارتی فوج رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتی ہے، وہاں گیراج میں جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مکینوں کے گھروں کے شیشے توڑے جاتے ہیں اور ان کے جو املاک ہے اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بھارت اسی طرح اسی ڈگر پر چل رہا ہے جس طرح اسرائیل نے فلسطین میں کیا ہوا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہر ظالم کا جو طریقہ واردات ہوتا ہے وہ یکساں ہوتا ہے، وہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ ظالم چاہے جرمنی کا ہٹلر ہو، ظالم چاہے اسرائیل کی ناجائز ریاست ہو، ظالم چاہے بھارت ہو، ان کی واردات جو ہے، ان کا طریقہ واردات جو ہے ظلم و بربریت کا، وہ یکساں ہوتا ہے۔ وہ مکینوں کو بھی قتل کرتے ہیں، مکانوں کو بھی جلا ڈالتے ہیں، وہ ان کی فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اسرائیل مکانوں کو تو قتل کرتا ہے، مکانوں کو دو ڈھا دیتا ہے، لیکن زیتون کے جو باغات فلسطینیوں کے ہیں ان کو بھی وہ ختم کرتا ہے، آگ لگا کے بسم کرتا ہے۔ کشمیر میں بھی بھارت مکینوں کو شہید کرتا ہے، مکانوں کو ڈھا ڈالتا ہے، اور یہاں کے میوہ باغات جو اساس ہے کشمیریوں کی معیشت کا، اسے بھی آپ نے خود دیکھا ہے وہ کس طرح کاٹے گئے ہیں ماضی میں، بلکہ ماضی قریب میں۔ لہذا ظالم چاہے اسرائیل ہو یا بھارت ہو، قابض چاہے اسرائیل ہو یا بھارت ہو، جارح چاہے اسرائیل ہو یا بھارت ہو، طریقے واردات ان کا یکساں ہے، اور یہ ایک ہی خاکے میں اس طرح رنگ بھرتے ہیں کہ جس طرح یہ عیاں ہو کہ یہ ہماری رٹ قائم ہو رہی ہے، حالانکہ خاک ان کی رٹ قائم ہو رہی ہے۔ نہ اہل کشمیر نہ اہل فلسطین ظالموں کے سامنے ابھی اس وقت تک جب ہم بات کرتے ہیں سپر انداز نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے ہیں، بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ اچھا رافع صاحب، ریسنٹلی ابھی ہم نے دیکھا ہے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بھارت میں، چینی فوج نے سکم اور لداخ میں اندر داخل ہو کر بھارتی فوج کو للکارا ہے۔ چینی حکومت کا موقف ہے کہ سکم اور لداخ جو ہے اس پر بھارت کا ناجائز قبضہ ہے اور ہم نے اس قبضے کو ختم کرنا ہے۔ اگر ہم جغرافیائی نقطہ نظر سے دیکھیں، سکم میں بہت عرصے سے بھارت اور چین کے درمیان پھڑا چل رہا ہے، تو جغرافیائی طور پر اگر ہم بھارت کے جو مشرقی ریاستیں ہیں، شمالی مشرقی ریاستیں جہاں پر پہلے ہی شورش برپا ہے، تو اگر چائنا نے سکم کو الگ کر دیا تو آپ کے خیال میں ان ریاستوں میں جو شورش چل رہی ہے وہ خود بخود ہی پھر آزاد ہو جائیں گے، شورش کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، تاریخی اعتبار سے اروناچل پردیش اور سکم یہ چائنا کے علاقے ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں ان دونوں علاقوں پر بھارت جارحانہ قابض ہو چکا ہے اور جبری قبضہ ان دونوں علاقوں پر ہے۔ یہ چائنا آج نہیں، کئی سالوں سے اس موقف کو لیتے ہوئے سامنے لا رہا ہے اور اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہے۔
آپ کی یاد دہانی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے 2 سال قبل دیکھا کہ جب چائنا نے اہل کشمیر اور اہل اروناچل پردیش یعنی باشندگان اروناچل پردیش اور باشندگان کشمیر کو ویزا نہیں، ایک معمولی سا لیٹر دے کے اپنے ملک میں آنے کی اجازت دی، کسی ہندوستانی پاسپورٹ کو اس نے درخوئے اعتنا نہیں لایا، اور چائنا نے اپنے بھارتی سفارت خانے، جو بھارت میں اس کا سفارت خانہ ہے، اس سے یہ اسٹرکٹ آرڈر دیا تھا کہ کسی کشمیری کو پاسپورٹ، ہندوستان کے پاسپورٹ پر ویزا نہ لگایا جائے، اور کسی اروناچل پردیش کے باشندے کو بھارتی پاسپورٹ پر ویزا نہ لگایا جائے۔ مقصد یہ بتلانا تھا یہ جو ہیں علاقے، یہ عوام تو بالکل بھارت کے نہیں ہیں، اہل کشمیر تو پاکستان کے عوام ہیں، کیونکہ کشمیر پاکستان کا تاریخی اعتبار سے حصہ ہے، جغرافی اعتبار سے حصہ ہے، ثقافتی اعتبار سے حصہ ہے، مذہبی اعتبار سے حصہ ہے، اور اسی طرح اروناچل پردیش ہر حوالے سے، جغرافی حوالے سے وہ چائنا کا حصہ ہے۔ لہذا چائنا کا ایک سٹینڈ ہے شروع دن سے کشمیر پر بھی اور اروناچل پردیش پر بھی اور سکم پر بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسی ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں چائنی فوج سامنے آ کے سینہ تان کے بھارتی فوجیوں کو للکار ہی نہیں رہے ہیں، بلکہ دھکے دے کے علاقے سے باہر نکال رہے ہیں، لیکن بھارتی فوج دم بخود ہیں، بھارتی فوج اس میں کوئی دم خم نہیں ہے کہ وہ لڑائی لڑے ان کے ساتھ۔ تو لہذا جو چائنا ہمیشہ سکم اور اروناچل پردیش پر کلیم کرتا رہا ہے، اب وقت آ چکا ہے کہ چائنا ان دونوں علاقوں کو واپس لے گا۔ آپ جب انڈین میڈیا کو دیکھتے ہیں، وہاں صرف اور صرف آپ کو 2 ممالک کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا ملے گا، سننے کو ملے گا، ایک پاکستان اور دوسرا چائنا۔ جیسا بھارتی میڈیا نے ٹھیکہ ہی لیا ہے ان دونوں ملکوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے حوالے سے، یہ وجہ ہی ہے کہ پاکستان کشمیر پر کلیم ہی نہیں بلکہ حصہ ہے پاکستان کا کشمیر، اور چائنا کلیم ہی نہیں کرتا اروناچل پردیش یا سکم پر، بلکہ حصہ ہے وہ چائنا کا، اور چائنا نے بہت حد تک اروناچل پردیش کے قریب اپنی بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، بڑا تعمیرات وہ کر رہے ہیں، ایک ایئرپورٹ بھی اس نے حال ہی میں بنایا ہوا ہے۔ تو بھارت کو یہ اندیشہ لاحق ہی نہیں بلکہ اسے یقین ہے اس بات کا کہ کشمیر بھی اور اروناچل پردیش بھی اور سکم بھی یہ تو مجھ سے چھین لیا جائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں نے جارحیت کی ہے۔ لیکن رافیہ صاحب، آپ اگر ہم جغرافیائی طور پر دیکھیں، سکم وہ علاقہ ہے، وہ ریاست ہے بھارت کی جس کی صرف بھارت کے مشرقی جو صوبے ہیں جیسے تریپورہ ہے، میزورم ہے، آسام ہے، صرف یہی ایک واحد راستہ ہے بھارت کے لیے سکم سے ہو کے وہ اس طرف جاتے ہیں۔ تو اگر چائنا نے سکم پہ ہی قبضہ کر لیا تو پھر بھارت کے پاس جو علاقے رہتے ہیں جہاں پر شورش ہے تو وہ تو پھر کٹ جائیں گے۔ میں اسی طرف آ رہا تھا، یہ جو آپ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو اتنے حصے ہو جائیں گے، بھارت اس طرح قائم دائم نہیں رہ سکتا جس طرح اس کا اس وقت حجم ہے۔ بھارت کا حدود اربع اس طرح نہیں رہ سکتا ہے قائم جس طرح اس کا اس وقت ہے۔ یہ ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں، اسی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، اسی برہان پر کہہ رہے ہیں، اسی دلیل پر کہہ رہے ہیں، کیونکہ چائنا جو ہے وہ بھارت کو اس حوالے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ جب یہ راستہ کٹ ہو جائے گا، آگے وہ تحریکیں کس طرح ابھریں گی اور ان کا ریئیکشن کیا ہوگا، ان کا پلٹوار کیسا ہوگا، وہ تو بھارت کو بھی پتہ ہے۔ لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عنقریب بھارت کو ٹکڑے ہونے والے ہیں، یہ ہوا میں ہم باتیں نہیں کر رہے ہیں، یہ دلیل کی بنیاد پر کہتے ہیں اور یہ حقائق کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں۔ چائنا اور پاکستان کے ساتھ جو بھارت لڑائی لڑنا چاہتا ہے، جو لڑائی کے لیے اپنے کندھے تولنا چاہتا ہے، تول رہا ہے، یہ اسے پتہ نہیں ہے وہ کن 2 طوفانوں کو دعوت دے رہا ہے، اور جب یہ 2 طوفان اس کے ساتھ ٹکرائیں گے تو بھارت پاش پاش ہو جائے گا۔
ناظرین، سوال یہ ہے کہ ایک طرف بھارت کشمیر میں اپنی بربریت جاری رکھے ہوئے پاکستان کی غیرت مسلمانی کو للکار رہا ہے اور کشمیر کی خونی لکیر پر پاکستان سے سینگ ملانے پر کندھے تول رہا ہے، تو دوسری طرف چین اس سے وہ علاقے واپس لینے پر تلا ہوا ہے جو تاریخی اعتبار سے چین کے علاقے ہیں۔ کیا مستقبل قریب میں بھارت چین اور پاکستان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ یہ بھارت کے غریب عوام کے لیے ایک کڑوا اور کسیلا سوال ہے جو انہیں پاگل پن کے شکار اپنے حکمرانوں سے پوچھنا چاہیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔